अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद, सवाल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम यू आर इंटरव्यूड में। व्यूवर्स, आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनका नाम है मोहम्मद रियाज बलोच साहब, जो कि PS102 को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हल्का है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं PS102 में। इनके इंट्रोडक्शन में जो कुछ और बातें शामिल हैं, उसमें ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लास्ट इलेक्शन में टिकट होल्डर रहे हैं। PSF के भी बहुत सरगर्म और सीनियर पोजीशन पे सर्व करते रहे हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सीनियर मेंबर के तौर पे काम किया है। इसके अलावा पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे हैं, और इनका एक बहुत ज़बरदस्त अपने हलके में एक पजीराई है, लोगों में, आवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आइए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूँ और जानते हैं कि रियाज़ बलोच साहब किस तरह सियासत में आए, क्यों आए, क्या मोटिवेशन थी, और इनके क्या गोल्स थे, और इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा, मैट्रिक से आपने सियासत में हिस्सा लेना स्टार्ट किया, तो इतनी छोटी एज में आपको क्या समझ बूझ थी उस वक्त, या क्या चीज़ देखी आपने कि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, और वो भी इतनी यंग एज में? असल में ये कि समाजी कामों में तो शुरू से ही एक आदत थी इलाक़ाई सतह पे, और जहाँ मोहल्ले के हिसाब से जितना भी था समाजी कामों में हम लगे रहते थे। तो कोशिश थी, और उसी वजह से वो सियासत का फिर यानी कि एक शौक़ चढ़ा कि हमें सियासत में भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपको काम करना है और आपने अपने लोगों की खिदमत करनी है, तो किसी न किसी पॉलिटिकल उसमें पार्टी में आपको साथ होना, जिस पे आपके नज़रियात जुड़े हुए हों, जिस पे आप यानी कि जा सकते हैं, जिस पे खिदमत कर सकते हैं। तो उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे यानी कि उस पे मुझे बेहतर लगी, उसके यानी कि जो नज़रियात और उससे जो काम करने का विज़न था, तो इस हिसाब से फिर यानी कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपने वर्किंग को यानी कि बढ़ा के और उसमें आगे बढ़ते रहे। जो इतनी यंग एज में भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मतलब सियासत में किस तरह जो है क्या चीज़ें होती हैं और क्या काम जो आपको पसंद थे उस लेवल पे, ज़बरदस्त जी। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि आपकी वो कौन सी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो आप समझते हैं कि सियासत में आने के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो आप में थीं, और आप तकरीबन 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद आज उस मकाम पे खड़े हैं कि आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, और बेशुमार लोग जो हैं आपको जानते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप समझ लें कि सलाहियत में सबसे पहले तो ये देखनी पड़ती है कि आप अपने लोगों के लिए, क्योंकि सियासत के अंदर ये नहीं कि सिर्फ सियासत में आना, सियासत में आके लोगों की खिदमत करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी खिदमत के हवाले से पेश करते हैं कि ठीक है हम सियासत में आ गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने हमेशा अपने लोगों की खिदमत के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहना पड़ता है, और जब तक आप खड़े नहीं रह सकते तो फिर समझ लें कि ऐसा नहीं है कि कोई आए और आपसे कोई काम कहे, या मिसाल इलाक़ाई सतह पे, और पता चला कि आप उनको टाइम ना दे सके, तो फिर आपके सियासत में होने का फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोगों को हमेशा उनके दरमियान रहें, उनकी खिदमत में आगे बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लें। उसी से आपको इज़्ज़त भी मिलती है, उसी से लोग फिर आपको लाइक भी करते हैं, उसी में आपकी पार्टी की भी इज़्ज़त बढ़ती है, फिर इलाक़ाई सतह पे यानी कि वो बेहतर हो सकता है। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह के क्या क्या आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की, और कौन से ऐसे काम हैं जिसमें आपको जो है खातिर ख्वाह कामयाबी भी हुई? उसके अंदर हमारे यानी कि मैं ख़ुद सिंध कौंसिल का मेंबर भी हूँ, इलेक्शन भी लड़ा हूँ PS102 से, गुलशन इकबाल और शरफाबाद और बादराबाद की हदूद से 2018 के इलेक्शन हुए थे। तो उससे पहले भी और अभी भी हम मुख्तलिफ़ यानी कि जगहों पे हमारी कोशिश होती है, क्योंकि जीता हुआ नहीं था, लेकिन कोशिश आज भी होती है कि कहीं इलाके पे कोई मसाइल हो, चाहे वो सीवरेज के हों या पानी की लाइनों का इशू कोई हो, सफाई सुथराई के हवाले से हो, जो मेजर यानी कि इशू जो हमारी शहरी आबादी के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो उसको हम DMC के ताउन से और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उससे यानी कि फॉलो करते रहते हैं और चीज़ों को बेहतर करते रहते हैं वहाँ पे, और लगे हुए हैं तकरीबन। और ये तो अचीवमेंट वो है कि मिसाल अगर कहीं आप जीत के आओ
اور آپ وہاں کے نمائندے پکے بن جاؤ تو پھر آپ کی اچیومنٹ بہت زیادہ یعنی کہ مانی جاتی ہیں کہ آپ نے میگا پروجیکٹس اس ایریے میں کیا کیا کیے ہیں. تو تقریباً جو اپنی حد یعنی کہ ہارا ہوا اس کانسٹیٹوئنسی سے، لیکن یہ کہ لوگوں کے درمیان ہے، کیونکہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر کر سکیں، جس سے ہم اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکیں، اپنی پارٹی کو بھی یعنی کہ پروموٹ کر سکیں وہاں پہ لوگوں کے درمیان. زبردست. اچھا، ایک کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے پچھلے کئی سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ایک ساکھ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، تو کیا یہ میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ بہتر آرگنائز ہو گئی ہے اور وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے، خصوصی طور پہ کراچی کے کانٹیکس میں؟ نہیں، کراچی دیکھیں، کراچی میں یوں رہا ہے کہ ہمیشہ کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے جو اس ادوار میں تقریباً، تو یہ ہے کہ جو میئر کراچی کے وہ کسی اور پارٹی سے رہے، اور پھر چیئرمین، وائس چیئرمین یا کونسلرز علاقے میں کہ دوسرے، تو یہ کہنے کہ بڑا تضاد رہا ہے اس میں. تو ہر کسی کی ورکنگ، کیونکہ اگر آپ پچھلے اس میں دیکھیں بارشوں میں یا صفائی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو مختلف جگہوں پہ کراچی میں باقاعدہ سیوریج کے لیے یعنی کہ واٹر بورڈ جو اس ٹائم یعنی کہ سندھ بلدیات کے منسٹر کے پاس ہے، تو ان جگہوں پہ باقاعدہ یہ بوریاں بھری ہوئی یعنی کہ گٹروں کے اوپر بھی وہ ڈالے گئے تھے، لیکن اسی چیز کی صفائی ایک مرتبہ کروانے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے کمبل نکالے گئے ہیں، جو کہ آپ ہی کے میڈیا کے توسط سے چیزیں واضح ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سوشل میڈیا میں یعنی کہ دی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ کوشش ان کی ابھی بھی یہی ہے کہ بہتر کر سکیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نمائندے جہاں جہاں جیتے ہیں تو آپ ان علاقوں کو بہتر انداز میں دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈی ایم سی نے بہت بہتر اپنی کارکردگی کی ہے. اچھا، مختلف اور جگہوں پہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور پارٹیوں نے بھی اپنی اچھی کارکردگی کراچی کے حوالے سے کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یعنی کہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کراچی میں یعنی کہ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں اور باقی یعنی کہ روڈز انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیں تو کافی ہیں، جس کے اندر آپ کے فلائی اوورز موجود ہیں، انڈر پاسز موجود ہیں. کورنگی آپ انڈسٹریل زون آپ جا کے دیکھ لیں، یہ بادر آباد جو آپ کا جیل چورنگی سے لے لیں، یہ پورے یعنی کہ اس جیسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر کام ہوا ہوا، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کام ہوا. زبردست زبردست، بہترین جی. اچھا ریاض صاحب، یہ بتائیے گا آپ پیپلز پارٹی میں کون سی ایسے لیڈرز ہیں جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے اپنی مطلب اس کیریئر میں، اتنی بڑی جد و جہد کے اندر جب تک آپ رہے؟ کون سے ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا ہے اور آپ ان کی چیزوں کو، ان کے کاموں کو آپ نے اڈاپٹ بھی کیا؟ کراچی ویسے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم بھٹو صاحب کو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے ایک ویژن کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے بعد سے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں تو اس زمانے میں چیزیں سب دیکھی ہوئی تھیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ایک کام کرنے کا مجھے کوئی خاص موقع نہ مل سکا، کیونکہ اس وقت ایک جلا وطنی بھی تھی. دوبارہ جب آئی ہیں تو یہ ہمارے یعنی کہ جو قیادت میں سے ہیں، چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت یعنی کہ ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. اور کراچی کے سطح پہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ رضا ربانی صاحب ہیں، سعید غنی صاحب موجود ہیں یہاں پہ، اور ہمارے شہید منور سروردی صاحب کراچی سے ہمارے رہ چکے ہیں. اس طرح کی کئی شخصیات ہیں جو باقاعدہ جن کی خدمات رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہمیں یعنی کہ کام کرنے کا اور یعنی کہ بہتری لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے انداز میں ہم چل کے کام کو کر سکیں، بہتر کر سکیں. زبردست. اچھا، یہ اب تھوڑا سا پرسنل کوسچن بھی ہے کہ جب انسان سیاست میں آتا ہے تو اور اس طرح کی پاپولیرٹی اسے ملتی ہے تو اس کے ذہن میں بھی جو اپنے گولز ہوتے ہیں جن کو وہ پرسو کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کو کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ لوگوں، بہت سارے لوگ مجھے دنیا میں جانے پہچانے، شہرت آ گئی، مجھے ایک اتھارٹی بھی ملے اور میرے پاس پاور ہو، تو آپ کے ذہن میں ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ میں بالکل اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر کوئی اپنے مزاج سے چل رہا ہوتا ہے. میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو بہتر یوں کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں، اچھا کر سکیں، بہتر کر سکیں، تاکہ ہم بہتر کر سکیں گے تو ہم آگے لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کے. اور دیکھیں کراچی کی جو پبلک ہے یا کوئی بھی ہو، وہ شعور رکھنے والے پاکستان کے شہری کہیں پہ بھی ہوں. آج کل تو حد تک کہ ایک سمجھ لیں کہ نیٹ کا ایک دور ہے، اویئرنیس ہر انسان کو ہے، تعلیم ہر کسی کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں.
تو اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اس چیز پہ ولنگ ہوں, میں کام کر سکتا ہوں, میں بڑھ کے لوگوں کی خدمات میں آ سکتا ہوں, تو اس کو بہتر سے بہتر انداز میں بھی کرنے کی, یعنی کہ مجھے وہ ہے کہ ول ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس کو. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی کے اندر پچھلے 22-23 سال میں جو ایک ریپوٹیشن اپنی بنائی ہے, وہ کیا چیزیں تھیں, کیا کام تھے جو آپ کرتے تھے تو آپ کی یہ ریپوٹیشن جو ہے ڈیولپ ہوئی؟ یہ کہ خدمات, کیونکہ پارٹی کے اندر کوئی بھی یعنی کہ جو تنظیمی اسٹرکچر سے دیکھتے ہیں کہ آپ علاقائی سطح پہ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, جب ہم یعنی کراچی یونیورسٹی میں تھا تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس اپنی کر رہا تھا ماشاءاللہ, تو اس دوران یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یعنی کہ ایشوز کو ریز کرتے تھے, اور انہی میں یعنی کہ جیسے طلبہ یونین کے حوالے سے بھی رہی ہیں, باقی اور ریزالو کرنے میں پیش ہوتے تھے, وہ ہمیشہ یعنی کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے تھے اور دوسری تنظیموں کے ساتھ ایک کوارڈینیشن اچھی رہتی تھی تو اس میں کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے جب یوتھ آرگنائزیشن پہ تھے تو یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور یوتھ کے ایشوز کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا اور ان کے ریزالو کرنے میں یعنی کہ ہم آگے رہیں. اور اسی طریقے سے آج جب علاقائی سطح پہ یعنی کہ ذمہ داری ملی ہے تو اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو یعنی بہتر, کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ کے کیا معاملات تھے, ان کو کیسے آپ ہینڈل کرتے تھے؟ پیپلز پارٹی کے اندر بات چیت تھی, کمیونیکیشن تھی؟ نہیں, کمیونیکیشن تھی, تبھی تو آج ایک یعنی کہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی قیادت کو ایک یقین ہے اور کہ یہ کر سکتے ہیں, اور یعنی کہ یوتھ سے آئے ہوئے تھے تو ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے لوگ تھے وہ بھی بہتر کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ کراچی کے حالات کچھ اور تھے اس وقت, اور آج کے حالات الحمدللہ بہت اچھے اور بہتر حالات ہیں, تو اس لحاظ سے بھی ہیں اور کام کے حوالے سے بھی یعنی کہ ہمیں پھر اتنی مشکلات نہیں ہوتی, لیکن جہاں جہاں جو وسائل ہو سکتے ہیں وہ اپنے لوگوں تک ان کی خدمات کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو ریلیشن عوام کا ہے وہ ڈائریکٹ آپ تک ہے. بالکل, اور آپ اس ریلیشن کو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت ہے اس کے ساتھ اسٹیبلش کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہے. بالکل بالکل, اور یہی وجہ تھی کہ یہ آج ایک پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج پریزیڈنٹ ہیں PS 102 کے, جو کہ بہت بڑا ایریا ہے, شرف آباد, بہادر آباد اور گلشن اقبال کا, تو ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو یہ انتظام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو ینگ یوتھ ہے اس وقت جو یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, ان کو کیا سیاست میں آنا چاہیے, اور اگر آنا چاہیے تو پھر آپ کیا میسیج دیتے ہیں انہیں کہ وہ کس طرح یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, سیاست ہمیشہ لوگ کچھ غلط پاکستان کے اندر غلط وے میں لے جاتے ہیں کہ یار سیاست نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں کراچی یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا تو میں نے بہت کچھ اپنے آپ میں یعنی کہ جو بدلاؤ یعنی کہ خود دیکھی, اور لوگوں نے یعنی کہ اس کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس آپ کے لیے لازمی ہے اور باہر کی پالیٹکس بھی لازمی ہے, لیکن پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں خرابی یعنی کہ وے پہ لے جائیں, اس کو اچھائی کی طرف لے جائیں, لوگوں کی خدمات میں. آج بھی لوگ جو نیوٹرل ہو کے کام کر رہے ہیں, جن کا سیاسی تنظیموں سے کوئی وابستگی بھی نہیں ہے, سوشل کاموں میں جو لگے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ انسان کی زندگی میں ہو تو وہ اس کو کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور لوگوں کی نیک دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, اور خدمت سے خدا ملتا ہے, اس چیز کا ایک ایمان ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. ناظرین, ان کا ایک جرنل اگر سمری بیان کی جائے تو اگر آپ میں سے کوئی سیاست میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کے بے شمار کامیاب لوگ نظر آئیں گے, جیسے کہ ریاض بلوچ صاحب ہیں. انہوں نے بہت ایفرٹس کیے ہیں, اور ان کی ایفرٹس کے اندر کیا چیزیں تھیں جو آپ کو نظر آئی ہوں گی, وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک بندے کو اس فیلڈ میں ایز اے کیریئر اگر ایڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں. اپرچونیٹیز کو حاصل کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ آج کی ڈسکشن سے آپ کو پتہ چلا. اور ساتھ ایک چیز میں کہتا چلوں, جو ہمارے سیلیبریٹی انٹرویوز ہیں ان کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو وہ سیکرٹس ملیں ان لوگوں کے جو آج کامیاب ہیں اور انہیں دنیا جانتی ہے, اور وہ
دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف تھے، اس لیے وہ آج اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. تو آپ بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کریں تاکہ آپ بھی کامیاب ہو سکیں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو کسی اور موضوع پہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.